अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। साबिक सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्लियामेंट में आने का ऐलान कर दिया है। बिलावल सियासी लॉन्ग मार्च पर भी निकल रहे हैं। हमने सियासी लॉन्ग मार्च की तैयारी शुरू करनी है। मैं अपनी 4 नमाज मनवाने के लिए पूरा पाकिस्तान का दौरा करूंगा, तो तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूं। हर सूबे में, शहर शहर, गांव गांव, बस्ती बस्ती गासिबों का कब्जा खत्म करने के लिए तख्ते जाती उम्रा की बादशाह खत्म करने के लिए। लेकिन हुकूमत किसी भी एहतजाज और धरनों को खातिर में नहीं ला रही। सब चीजें जब ठीक हो रही तो भाई अल्लाह का शुक्र अदा करो। इन धरनों की जरूरत नहीं है, एहतजाजों की जरूरत नहीं है। ये धरने किसी तरफ भी नहीं आपको लेके जाएंगे। ये धरने जो है ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हैं। तो पाकिस्तान को भाई अब अल्लाह ने कर्म किया है, खुदा करके अब मामला ठीक हुआ है, सही डगर पे हम चल निकले हैं, तो सब मिलकर इस गाड़ी को आगे बढ़ाओ। नाजरीन, सवाल यह है कि अगर सियासत पार्लियामान में होगी तो सियासी लॉन्ग मार्च करने का क्या मतलब? पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर तो खुर्शीद शाह साहब हैं, लेकिन आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की आमद के बाद हकीकी लीडर कौन माना जाएगा? जो चौधरी शुजात मुश्तरका अपोजिशन अलायंस के लिए सरगर्म थे, वो अब एक सुहाना ख्वाब लग रहा है। पीटीआई तो पंजाब में जलसे करने की तैयारी कर रही है, लेकिन बगैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो हुकूमत पर दबाव बढ़ा सकेगी, ये एक अहम सवाल है। पार्लियामेंट में आकर बिलावल और आसिफ अली जरदारी क्या हासिल कर पाएंगे? इन सब सवालों का जवाब ढूंढते हुए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा नदीम अफजल चंद साहब। कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार आमिर अहमद खान साहब ने, वो हमारे न्यूज डायरेक्टर भी हैं आज टेलीविजन के। और फोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है पीटीआई के अहम रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब ने। चंद साहब, सबसे पहले ये बताइए कि ये वाकई में एक सरप्राइज था, मेरा ख्याल है आप सब के लिए, जो हमें बताया जा रहा है कि आपके भी कुछ लीडरान को ये नहीं पता था कि जरदारी साहब ये ऐलान करने जा रहे हैं। देखें, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी में जो ये लोग कल से मीडिया पे हम देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी ने पता नहीं कौन सा फैसला किया है जो लोगों को पसंद नहीं आया। आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान रह चुके हैं। इस मुल्क में सी पैक हो, ईरान गैस पाइपलाइन हो, चाइना के साथ ट्रेड का मामला हो, इस रीजन की पॉलिटिक्स हो, अफगानिस्तान ईरान के साथ ताल्लुकात का मामला हो, इंडिया के साथ ताल्लुकात का मामला हो, तो इसमें उनका एक रोल रहा है। अगर उन्होंने फैसला किया है कि क्योंकि पार्लियामेंट उन्होंने खुद मजबूत की थी, ऐवान सदर के इख्तियारात उन्होंने पार्लियामेंट को दिए थे। अब उस पार्लियामेंट में अगर वो आना चाहते हैं, में कहा गया था कि मैं मुशावरत करके उसके बाद कोई अहम ऐलान करूंगा, मगर ऐलान पहले हो गया। वो ऐलान देखें, वो ऐलान उन्होंने जो आने का किया वो तो उन्होंने ऐलान कर दिया। बिलावल साहब का ऐलान पहले ऑलरेडी सीसी में डिस्कस हो चुका है, हमारी कोर कमेटीज की मीटिंग डिस्कस हो चुका था कि चेयरमैन बिलावल इलेक्शन लड़ेंगे। पार्टी को लीड करना है चेयरमैन ने। वर्कर इस वक्त चेयरमैन बिलावल के साथ चल पड़े हैं। इस वक्त चेयरमैन बिलावल, चेयरमैन जरदारी नहीं, जरदारी साहब चेयरमैन नहीं है, जरदारी साहब को चेयरमैन है। और 4P जो कि बीबी ने मुशर्रफ से पीपल्स पार्टी को बचाने के लिए एक टेम्परेरी अरेंजमेंट के तहत 4P बनाई थी, जरदारी साहब उसके हैं, प्रेसिडेंट हैं। असल पीपल्स पार्टी जो है जिसने इलेक्शन लड़ना है, जो जिसका वर्कर है, जिसकी मैनिफेस्टो है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और उसके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी। अच्छा चंद साहब, ये बताइए कि ये जो लॉन्ग मार्च की बात हो रही है, कुछ उसकी डिटेल्स बताएं कि ये लॉन्ग मार्च कैसे होगा, कहाँ से होगा, किन इलाकों के अंदर होगा, डेडलाइन क्या होगी? अभी भी मैं जब आपके शो में आऊँ तो हमारी मीटिंग चल रही थी, इसी चीज के ऊपर डिबेट हो रही थी कि हम पहले रैली निकालेंगे या जल्द से शुरू करेंगे। ये हमारी डिबेट कल सीसी में भी हुई और ये आज भी हमारी चल रही है। मेरे ख्याल है 1-2 दिनों में हम अनाउंस कर देंगे जलसों की डेट भी और कन्वेंशन भी और रैलियां भी। हर तरह के हम
ہم نے پبلک کو موٹیویٹ کرنا ہے، عوام کو بتانا ہے کہ اس ملک کے اصل مسائل کیا ہیں، اور اس مسائل میں تو ابھی کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے، کوئی نہیں، ان دنوں یہ دنوں کی بات ہے، دنوں کی بات، مہینوں کی بات نہیں، دنوں کی بات میں آپ کو کر رہا ہوں، یہ دنوں کی بات ہے، خاکہ فائنل ہے، صرف ہم ڈیٹ اناؤنس کرنی ہے ہم نے کہ کہاں جلسہ ہم نے کرنا ہے، اور کہاں کچھ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ بھی کچھ بات چیت ہماری بیک ڈور چل رہی ہے، صاف سی بات ہے۔ کون سی اپوزیشن کے ساتھ؟ ساری پارٹیوں کے ساتھ، پی ٹی آئی سمیت۔ مگر پی ٹی آئی کے کل جو بیانات آئے ہیں اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے آپ کی ڈیسیجن کا خیر مقدم نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ اس وقت جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ ایک عجیب سی سیاست کھیل رہی ہے۔ تو علی محمد خان صاحب، آپ کے لیڈران کیوں کہہ رہے ہیں؟ چونکہ ادھر چند صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو یہاں پہ اپنا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، حتمی فیصلہ تو ابھی ہوا نہیں۔ زرداری صاحب کی کل کی سپیچ کے بعد جو امپریشن پاکستان میں آیا ہے دوبارہ سے پیپلز پارٹی کا، جو تھوڑا ریوائول کی طرف جانا شروع کی ہے کہ رننگ ود دا ہیئرز اینڈ ہنٹنگ ود دا ہاؤنڈز۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک طرف آپ سٹیٹس کو للکاریں اور پھر جا کے آپ وہ لائن اختیار کریں جس سے سٹیٹس کو مضبوط ہوتی ہے۔ کل کے زرداری صاحب کی جو سپیچ تھی اور اس سے پہلے جو تیاریاں تھیں، جو ایکسپیکٹیشنز تھیں، مت بولیے کہ چیئرمین بلاول زرداری صاحب نے جو باتیں کی تھیں، لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز خاص کر اپنے ورکرز کے ہائی کیے تھے۔ میرے لیے کل کے پروگرام میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ جب زرداری صاحب وہ تقریر فرما رہے تھے تو جو ان کے چیئرمین ہیں بلاول زرداری صاحب، ان کے چہرے کے تاثرات وہ دیدنی تھے، وہ دیکھنے کے قابل تھے، کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کو اس ڈھنگ میں لانا چاہتے ہیں جو کبھی بھٹو صاحب کا شاخسانہ تھا۔ زرداری صاحب نے واپس آ کے جو گھوڑے بلاول صاحب نے تیار کرنے کی کوشش کی تھی، ان گھوڑوں میں واپس استبل میں باندھ دیا ہے۔ اچھا، ادھر ہی رک جائیے علی صاحب، آپ نے بہت اہم بات کی۔ عامر احمد خان صاحب، آپ کا تجزیہ چاہوں گی، اس لیے چونکہ وہ تو کہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی از رننگ ود دا ہیئر اینڈ ہنٹنگ ود دا ہاؤنڈز، اور پارلیمنٹ کے اندر احتجاج کرنے سے کیا فائدہ جب امید لگائی ہوئی تھی اور اعلان کیا ہوا تھا کہ ہم ایک لانگ مارچ کریں گے۔ مجھے منیزہ، میں بھی کل سے دیکھ رہا ہوں اور بیان بھی سن رہا ہوں، لوگوں کے مختلف سیاسی جماعتوں کا رد عمل بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ مجھے بنیادی طور پہ کوئی مسئلہ نہیں نظر آ رہا کل جو اعلان کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی جانب سے جو ہوا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک عرصے سے اس بات کے اوپر بالکل کمیٹڈ ہمیں نظر آئی ہے کہ یہ جو 90 کی دہائی کی سیاست تھی جس میں سیاستدان ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے کھینچتے نظام کو لے ڈوبتے تھے، وہ انہوں نے دوبارہ نہیں کرنی ہے، اور اسی سیاست کے تحت یہ جو ان کا فیصلہ ہے پارلیمنٹ میں جانے کا، پارلیمنٹ کو فعال بنانے کا، پارلیمنٹ میں ہر مسئلہ وہاں پر اٹھانے کا، وہ بھی مجھے اسی کے تحت نظر آتا ہے۔ اور کیونکہ وہ ایک اس کا ماضی بھی ایسا رہا ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس کا مستقبل بھی عوام کے ساتھ جڑا رہے، جیسے کہ اس کا ماضی ایک بڑے لمبے عرصے تک عوام کے ساتھ جڑا رہا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ گلیوں کی، سڑکوں کی، جلسوں کی، جلوسوں کی سیاست بھی کرے گی۔ یہ اور بات ہے کہ اگر کسی کی توقعات مختلف تھیں پیپلز پارٹی سے، اگر کسی اپوزیشن جماعت کا یہ خیال تھا کہ وہ ایک باقاعدہ سڑکوں کے اوپر، گلیوں کے اوپر پارلیمنٹ کو رد کر کے ایک مزاحمتی تحریک شروع کر دیں گے، اور اگر کسی کو اس سے مایوسی ہوئی ہے تو اس کا مطلب میں ذاتی طور پہ بطور ایک تجزیہ کار کے یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے پالیسیوں کے اندر ہمیں کوئی تضاد نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جو آپ کے دوست ہیں زاہد حسین صاحب، انہوں نے آج ایک آرٹیکل لکھا ہے اس سارے ماجرے کے اوپر، اور وہ تجزیہ یہ کرتے ہیں کہ زرداری صاحب اس لیے پارلیمنٹ کے اندر جانا چاہتے ہیں چونکہ اس وقت بہت سارے کیسز زرداری صاحب کے اوپر ہیں، اور اگر وہ پارلیمنٹ کے اندر چلے جاتے ہیں تو ایک تو جو ڈیٹریکٹرز ہیں جو کہہ رہے تھے کہ زرداری صاحب کچھ ہی دیر کے لیے ٹرانزٹ آئے ہیں پھر واپس چلے جائیں گے، ایک تو ان کو رد کرنے کے لیے، دوسرا اس لیے کہ ان کو کوئی پروٹیکشن مل جاتی ہے جب وہ پارلیمنٹ کے اندر آتے ہیں۔ دیکھیے، زرداری صاحب کو جتنی پروٹیکشن ان کے سارے پولیٹیکل کریئر میں ملی ہے وہ بھی بڑی واضح ہے، اور جو ان کو نہیں ملی ہے وہ بھی بڑے واضح ہے۔ اب وہ یہ اس حقیقت سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ وہ کوئی جرم ثابت کیے بغیر 11 سال جیل بھی گزار چکے ہیں۔ ان کے بارے میں ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ وہ اگر یا تو پرائم منسٹرز ہاؤس میں ہوتے ہیں یا وہ جیل میں ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عامر احمد خان صاحب کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، مگر باقی جو تجزیہ نگار ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تضاد نظر آتا ہے۔ خاص طور پہ وہ ریفرنس دیتے ہیں کہ چودھری شجاعت صاحب کی اور زرداری صاحب کی میٹنگ ہوئی، چودھری شجاعت صاحب اعلان کہہ رہے ہیں کہ جی گرینڈ اپوزیشن الائنس ہونا
ہونا چاہیے. تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ نے دباؤ ڈالنے کے اوپر نواز شریف صاحب کے اوپر آپ نے چودھری شجاعت صاحب سے میٹنگ نہیں. دیکھیں اپوزیشن پارٹیوں سے ساروں سے میں سمجھتا ہوں ہماری قیادت ملے گی. آپ بہت جلد کل پرسوں سے شروع ہو رہی ہیں میٹنگز, اور فرسٹ ویک آف جنوری بلاول صاحب بھی اور زرداری صاحب بھی اسلام آباد آ رہے ہیں. تو سارا سیاست کا محور جو ہے وہ اسلام آباد اور لاہور ہوگا. دو چیزیں, ایک تو عامر صاحب نے وضاحت کر دی کہ جو لوگ کہتے تھے کہ زرداری صاحب واپس نہیں آئیں گے, ایک تو یہ ضروری تھا ان کا آنا, میں سمجھتا ہوں, اور اس حوالے سے. اور دوسرا پارلیمنٹ کو اگر وہ انہوں نے آنے کا اعلان کیا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. پارلیمنٹ کو مضبوط کریں گے نا, ہم سارے لوگ جمہوریت کے لیے لڑ رہے ہیں. مگر یہ بتائیے کہ پارلیمنٹ کا آخری سال چل رہا ہے, تو آخری سال میں آنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ مجھے یہ بتائیں کہ جو پہلے خورشید شاہ صاحب نہیں کر پائے, کیا وہ کر پائیں گے؟ دو چیزیں جو ایران گیس پائپ لائن, سی پیک, ٹیررزم, اس میں پارلیمنٹ کو اگر کوئی لیڈرشپ آتی ہے ہیوی ویٹ اور بیٹھ کے پارلیمنٹ کے اندر اس چیزوں کے اوپر بحث کرتی ہے تو چھوٹے صوبوں کو بھی نمائندگی ملے گی. بہت اچھی بات ہے, چند صاحب پہلے کیوں نہیں اتنا عرصہ جب وہ باہر رہے, پہلے کیوں نہیں؟ پہلے زرداری صاحب تو باہر رہے, آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ ان کی صحت بھی ٹھیک نہیں تھی, اور دوسرا سیدھی سی بات ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی تعلقات بھی اچھے نہیں تھے. اچھا, اب کیسے ہیں؟ اب وہ حکومت نے خراب کیے تھے, اب حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہمارے تعلقات خراب کر سکے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اچھا, اور اب ہمارے وہ تعلقات بالکل ٹھیک ہیں. پیپلز پارٹی نے تو پھانسی کا پھندا چوم لیا لیکن اداروں کو گالی نہیں دی. آپ نے ایک بہت اہم بات کر دی, آپ نے کہا کہ جو خطرہ ہے میں پہلے ہوتا تھا اسٹیبلشمنٹ سے, اب ہمیں خطرہ نہیں ہے. یہ مجھے سمجھ نہیں آئی, چونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اگر آرمی چیف چینج ہوئے تو خطرہ ٹل گیا؟ آرمی چیف نہیں, میری بات سنیں, انٹرنیشنلی حالات ایسے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی احساس ہو گیا کہ پیپلز پارٹی ایک نیشنل جماعت ہے اور چاروں صوبوں کی جماعت ہے, اور گلگت بلتستان, کشمیر, ہر جگہ پہ اس کا ایجنڈا. دیکھیں میری بات سنیں, اداروں کو یہ بیٹھے ہوتے ہیں نا لوگ, جب جو ہی بڑے بڑے جب ڈان لیگز جیسے اداروں پہ اب حملے ہوتے ہیں, جب خبریں آئیں گی تو پھر پتہ چلے گا کہ اس ملک کی کون سی سیاسی جماعت ہے جو کم از کم جس کو ہم نے اتنا رگڑا اور پھر بھی کہتی ہے کہ ہمارے ادارے زندہ باد. سپریم کورٹ کو پھر بھی کہتی ہے لہٰذا آپ کو معافی نہیں ملی, ان سے زیادہ ناراضگی ہو گئی؟ نہیں, ہمارے اوپر کوئی چارج شیٹ ایسی تھی بھی نہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اداروں کو ساتھ ملا کر اور جوڑنے کی طرف جاتی ہے. ان کا یہ امیر المومنین بننے کا خواب جو ہے نا اس موجودہ حکمرانوں کا, اس کی طرف یہ لوگ جا رہے ہیں. چلیں دیکھیں گے کہ مجھے وقفہ لینے دیں, وقفہ لینا ہے. وقفے کے بعد ہم بات کریں گے کہ آصف علی زرداری صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب جوڑ توڑ کی سیاست کریں گے پارلیمنٹ کے اندر یا احتجاجی سیاست کریں گے؟ اگر کریں گے تو کیسے کریں گے, اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. علی محمد خان صاحب, چند صاحب بریک سے پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بات چیت کریں باقی اپوزیشن کے لیے, اور ابھی تک گرینڈ اپوزیشن الائنس کا جو ایک چانس تھا, ایک اپرچونٹی تھی, وہ ابھی تک ہے. کیا آپ کی جماعت پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی اس اعلان کے بعد اکٹھے ہو کے بات کرنے کو تیار ہے فار اے گرینڈ اپوزیشن الائنس؟ دیکھیں, وقت کا آئینہ سب کی جو ہے نا اوقات دکھا دیتا ہے, اور سبھی چہرے اب تو بے نقاب. وقت جتنا گزرتا جاتا ہے سب بے نقاب ہوتے جا رہے ہیں. اگر تو گرینڈ الائنس کا مطلب صرف نواز شریف کی حکومت گرانا ہے تو وہ تو ہمارا مقصد ہی نہیں ہے. نواز شریف کی حکومت گرانا تو مقصد ہی نہیں ہے. مقصد تو کرپشن کا احتساب کرنا ہے, مقصد تو پاکستان کا نظام ٹھیک کرنا ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک ایسی جماعت جس نے 5 سال حکومت کی ہو, میں پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں, اور وہ نواز شریف کی کرپشن کی تو وہ بات کریں, لیکن زرداری صاحب پہ جو الزامات ہیں, ان کی جماعت پہ جو الزامات ہیں, اس پہ خاموشی ہو, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کی کسی موومنٹ میں جانا تحریک انصاف کو سوٹ کرتا ہے؟ لہٰذا تو گرینڈ اپوزیشن الائنس پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہو سکتی کرپشن کے خلاف. دیکھیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے کوئی گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانا میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف کے لیے سیاسی طور پہ بھی اور اخلاقی طور پہ بھی ٹھیک اس لیے نہیں ہے کہ اگر ہم احتساب کی بات کرتے ہیں تو پچھلے 5 سال جو پیپلز پارٹی کے گزرے اس میں 8,200 ارب روپے کے قرضے لیے گئے. عامر صاحب, اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک کوئک رسپانس لے لیں چند صاحب سے کہ جی وہ تو آپ کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے, وہ تو آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے, الائنس نہیں کرنا چاہتے. بڑی اچھی بات ہے. پھر وہ پیپلز پارٹی کے لوگ, اگر پیپلز پارٹی اتنی بری جماعت ہے
تو پیپل پارٹی سے لوگوں کو شامل کیوں کرتے ہیں؟ پیپل پارٹی سے لوگوں کو لیتے کیوں ہیں؟ دوسری پارٹیوں سے پھر جو پی ٹی آئی کے نظریاتی لوگ ہیں ان کو آگے رہنے دیں. نہیں مگر ہم کس قسم کی گرینڈ اپوزیشن الائنس دیکھ رہے ہیں جہاں پی ٹی آئی آپ کے ساتھ ہی نہیں ہے, سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ان پاکستان. ہمیں بھی کوئی شوق نہیں, اگر وہ نہیں کرنا چاہیں گے تو ہم کو زبردستی تو ہم نے نہیں کرنی. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ الائنسز کے بغیر اس ملک میں پالیٹکس نہیں ہو سکتی, کیونکہ ہمارے چھوٹے صوبے بھی ہیں, ہمارے ایسے لوگ بھی ہیں جو اسلام آباد سے بہت دور ہیں اور ناراض ہیں, نیشنلسٹ پارٹیاں بھی ہیں. اب ایک پارٹی سندھ میں حکومت میں صوبائی حکومت بیٹھی ہے, کے پی کے میں بیٹھی ہے, پنجاب میں بیٹھی ہوئی ہے, تو اگر حکومت کے خلاف کوئی تحریک چلانی ہے, کرپشن کے خلاف کوئی سٹینڈ لینا ہے, تنہا سفر کر کے انہوں نے دیکھ لیا, کچھ حاصل نہیں ہوا. وہ بھی تنہا نہیں تھا نا, وہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا اب ادھر موقع دیجئے. عامر صاحب دیکھیے یہ لاکھ کہہ لیں کہ تنہا سفر کر کے انہوں نے کوئی فائدہ نہیں ہوا, مگر پی ٹی آئی اپنے موقف کے اوپر ڈٹی ہوئی ہے, کہتی ہے کہ کرپشن کے خلاف ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ خاص الائنس نہیں کر سکتے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی سے سازش کی بو آتی ہے ان کے اس اقدام سے کہ یہ پارلیمنٹ واپس آ رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ پس پردہ ان کی ڈیل ہو گئی ہے. تو پھر آگے جا کے آپ کو نہیں لگتا کہ 2018 کے اندر الیکشنز ہوں گے, اور جس اپوزیشن الائنس کی یہ بات کر رہے ہیں وہ تو ہوا میں رہ گئی. پیناما کیس as far as the streets are concerned is an open and shut case. It's a shut case now. نہیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے پاناما لیکس, اور یہ تحریک انصاف کی آپ نے ذکر کیا نا, جو کہ وہ اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی ہے کرپشن کے اوپر. میرا خیال ہے تحریک انصاف کی کامیابی اپنے موقف پر ڈٹے رہنے سے کہیں بڑی ہے کرپشن کے معاملے پہ. میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ 1997 میں عمران خان صاحب نے اپنی باقاعدہ سیاست کا آغاز کیا, اور پہلا ان کا سیاسی نعرہ جو انہوں نے لگایا وہ یہ کہ بابو اور بی بی دونوں چور, یعنی کہ پہلے دن سے انہوں نے کرپشن کو ایک انتخابی ایشو بنانے کی کوشش کی. 20 سال ہو گئے اس بات کو منیزے, اور آج ہم ایک ایسا ماحول دیکھ رہے ہیں ملک کے اندر جہاں بالکل کرپشن کا معاملہ جو ہے وہ اگلے انتخابات میں ایک الیکشن ایشو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے عمران خان صاحب کی. اب بالکل جس طرح سے یہ ایک ڈسٹنکشن تحریک انصاف نے اپنے لیے کمائی ہے, اور بالکل علی محمد صاحب کی بات سے میں اگری کرتا ہوں کہ ان کے لیے یقیناً یہ مشکلات پیدا کرے گی کسی بڑے ویزیبل اور اسٹرانگ قسم کا الائنس بنانے میں پیپلز پارٹی یا کسی بھی اور جماعت کے ساتھ, کیونکہ اس معاملے کے اوپر جتنی ڈسٹنکشن اور جتنی انفرادیت تحریک انصاف نے کمائی ہے, میرا خیال ہے کسی اور جماعت کے پاس وہ نہیں ہے. لیکن بالکل اسی طرح سے جیسے ان کا ایک یونیک سیلنگ پروپوزیشن کرپشن ہے اور یہاں کرپشن کے خلاف جہاد ہے, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھیں تو انٹر پروونشل ہارمنی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک انتہائی اہم ایجنڈا ہے, اور اس میں جس طرح سے کرپشن کے اوپر انہوں نے انفرادیت کمائی ہے تحریک انصاف نے, اسی طرح سے یہ سی پیک کا ذکر کرنا بلاول صاحب کی 4 ڈیمانڈ کے اوپر اصل میں اس انٹر پروونشل ڈس ہارمنی کی طرف اشارہ ہے جو کہ نواز شریف صاحب کی جو نظر آنے والی پنجاب سینٹرک پالیسیز انہوں نے پاکستان میں کریٹ کی ہوئی ہے. تو اگلے انتخاب تک پہنچنے سے پہلے جو جوڑ توڑ ہوگی, جو باتیں ہوں گی, اس کے اندر ہر پولیٹیکل پارٹی اپنے ایک یونیک پولیٹیکل ایجنڈے کے اوپر سیاست کرے گی, جیسے تحریک انصاف کرپشن پر کرے گی. مگر ایجنڈا ڈرائیو کون کرے گا؟ چند صاحب بار بار سوال یہ اٹھایا جاتا ہے, لیڈر آف اپوزیشن خورشید شاہ صاحب کریں گے, زرداری صاحب کریں گے, بلاول صاحب کریں گے, اور یہ جو لانگ مارچ ہوگی اس کا کیا مستقبل ہے؟ دیکھیں منیزے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ نون لیگ کے خلاف جو سٹینڈ لیا ہے وہ بلاول صاحب نے لیا سٹینڈ, اور اس وقت نہیں آپ علی محمد صاحب بات سے سری رہے ہیں کہ ان کا سٹینڈ, میں پیپل پارٹی کی بات کر رہا ہوں جو پیپل پارٹی کی طرف. چلیں لیٹس ہیئر ہم آؤٹ نا علی صاحب, اب اس کی بات تو سنیں. ان کی بات نہیں, وہ ان کا حق بنتا ہے ہنسنا, لیکن کاش وہ اپنی امپائر کی انگلی پہ بھی ہنستے نا, صرف ہماری باتوں پہ نہ ہنسے نا. اب اچھے آدمی علی محمد صاحب مجھے پتا ہے بڑی کھل کے باتیں کرتے ہیں, اور پولیٹیکل پارٹیز میں علی محمد صاحب ہر پارٹی میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اب یہ آپ آئیڈیلزم کی طرف جائیں گے نا, تو میں کہتا ہوں اچھے ایماندار لوگ پیپل پارٹی میں بھی ہیں اور کرپٹ لوگ پی ٹی آئی میں بھی ہیں. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں نہیں ہے. کوئی شک نہیں کہ ہر پارٹی میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. ہر جماعت میں ایجنڈا کون ڈرائیو کرے گا؟ ایجنڈا ڈرائیو بلاول بھٹو کریں گے. ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ زرداری صاحب میں کہتا ہوں ایجنڈا ڈرائیو, آپ نے پوچھا نا ڈرائیونگ سیٹ پہ کون ہوگا, میں کہتا ہوں بلاول بھٹو ڈرائیو کریں گے ایجنڈا. اور جو پیناما کے اوپر ایشو ہے, جو پیناما, خورشید شاہ صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, بلاول بھٹو ایک پارٹی کے چیئرمین ہے. چیئرمین کا عہدہ لیڈر آف دی اپوزیشن سے بہت اوپر ہے. ابھی انہوں نے الیکشن لڑنا ہے, اس کے بعد اسمبلی میں آنا ہے, پھر فیصلہ ہونا ہے
کہ لیڈر آف دی اپوزیشن خورشید شاہ صاحب رہتے ہیں یا چیئرمین بلاول رہتے ہیں، یہ بھی پارٹی ابھی نے تو بٹو ڈیسائیڈ نہیں صاحب کیا. نے ایک سٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا کہ لیڈر آف اپوزیشن خورشید شاہ صاحب ہی رہیں گے، ان کی کرسی کو کوئی خطرہ نہیں. ابھی تک بالکل یہی فیصلہ ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن خورشید شاہ صاحب ہی رہیں گے، لیکن جب بلاول صاحب اسمبلی میں آتے ہیں اس کے بعد اسٹریٹجی الیکشن ڈے ٹو ڈے افیئر ہے. الیکشن ایک دن کا یا 5 دن کا کوئی پالیسی نہیں چلتی. الیکشن دیکھنا ہوتا ہے آپ نے کہ آج سے مہینہ بعد حالات کیا ہوتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ جب بلاول بھٹو زرداری صاحب پارلیمنٹ کے اندر آئیں تو لیڈر آف اپوزیشن تبدیل ہو جائے، بلاول بھٹو زرداری صاحب ہو جائیں. دیکھیں یہ پارٹی کے اندر ڈسکشن ہوگا اور میرا خیال ہے جو پارٹی فیصلہ کرے گی وہی ہوگا. میں اس کے اوپر رائے اس لیے نہیں دے سکتا کہ ابھی ہمارے اندر یہ ڈسکشن نہیں ہوئی. نہیں تو بٹو صاحب نے جو آج سٹیٹمنٹ دی ہے کہ خورشید شاہ صاحب بھی لیڈر آف اپوزیشن ہوں گے، اپنی رائے ہو سکتی ہے، پارٹی یہ اپنی رائے ہے، پارٹی کا موقف نہیں ہے. پارٹی کا موقف نہیں ہے. پارٹی کی ابھی کوئی ڈسکشن اس ایشو پہ ہوئی ہی نہیں ہے. مگر کیا ہم دیکھ سکتے ہیں اس کا کوئی چانس ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کچھ لیڈر آف لوگوں کی اپوزیشن خواہش بن ہو جائیں؟ سکتی ہے، کچھ تجزیہ ہو سکتا ہے. میری خواہش تو ہوگی کہ چیئرمین، آپ خواہش کی بات کرتے ہیں جی خواہش کی بات تو میری خواہش ہوگی کہ چیئرمین بلاول لیڈر آف دی اپوزیشن بنے. اچھا. میرے پوائنٹ آف ویو سے وہ، اور خورشید شاہ صاحب کی اپنی خواہش بھی ہے. خورشید شاہ صاحب نے رات بھی کہا کہ مجھے تو خوشی ہوگی اگر بی بی کا بیٹا لیڈر آف دی اپوزیشن بنے گا. میں میٹنگ کے اندر موجود تھا CC میں، تو انہوں نے کہا میرے لیے تو اس سے بڑے اعزاز کی کیا بات ہے. تو یہ آپ دونوں چیزیں کیسے مینج کریں گے، احتجاج پارلیمنٹ کے اندر اور احتجاج سڑکوں کے اوپر؟ دیکھیں جب احتجاج ہوتا ہے نا، پھر لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے، ایک موٹیویشن دینی ہوتی ہے. ایشوز کے اوپر آپ نے بات کرنی ہے. آپ نے بتانا ہے کہ اس ملک میں کون سی جماعت دہشت گردی کے معاملے میں مخلص ہے اور کون سی اکوڑا خٹک ٹائپ کو 30 کروڑ دے کے پھر آ کے بیٹھ کے اسلام آباد کی سڑکوں پہ آئیڈیالوجی کی بات بھی کرتے ہیں. کن کے نظریاتی اتحادی دہشت گرد ہیں، کن کے نظریاتی اتحادی نہیں ہیں. بہت بڑی خبر دے دی ہے چند صاحب نے. انہوں نے کہا ہے کہ ان کی دلی خواہش ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جب پارلیمنٹ کے اندر آئیں تو لیڈر آف اپوزیشن وہ ہوں، خورشید شاہ صاحب نہ ہوں. وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. علی محمد خان صاحب، آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے چند صاحب کی بات پہ. وہ ہے نا کہ بتا رہی تھی مجھے ساز باز مہروں کی کہ جیت کر بھی یقینی ہے مات اندر سے، کہ جو بلاول صاحب نے کوششیں کی ہیں پچھلے 4 مہینوں میں، وہ جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا نا ایک دفعہ کہ جیسے ہی پہلے مسلمان نے بر صغیر پاک و ہند پہ قدم رکھا اسی دن 2 قومی نظریہ بھی بن گیا اور اسی دن پاکستان کی بنیاد پڑی. تو جس دن زرداری صاحب نے قدم رکھا دوبارہ پاکستان میں، میں اب اس پہ پلیز برا نہ مانیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی کوئی اگر تھوڑی سی ہوپ تھی ریوائول کی، وہ ختم ہو گئی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلاول صاحب جا رہے تھے پنجاب. ان کا ورکر یہ سوچ رہا تھا کہ اب پنجاب کے میدانوں میں نواز شریف سے وہ اپنی ٹریڈیشنل طریقے سے مقابلے ہوں گے، وہ میدان میں نکلیں گے، وہ دمال ڈالیں گے، وہ اپنا ان کا ٹریڈیشنل کلچر ہے. وہ زرداری صاحب نے میسج کیا دیا ہے، ایک تو ایک نیام میں 2 تلواریں نہیں ہوتی. دوسرا انہوں نے میں سمجھتا ہوں نو کانفیڈنس کا اظہار کیا ہے جب وہ اپنے بچے کے ساتھ اکٹھے مل کے دونوں آنا چاہ رہے ہیں. تیسرا جو میسج انہوں نے دیا ہے جو مجھے بڑا عجیب لگا ہے، میں آنیسٹلی فیل کرتا ہوں I believe in this ideology کہ لیڈرشپ از ناٹ بائی برتھ، لیڈرشپ از بائی ورتھ. آپ اگر خورشید شاہ جیسے پرانے سیاستدان کو ان کو سائڈ پہ کر کے ایک ینگ کو دیکھیں، اس میں میں ایک چیز پہ آپ کو اشارہ دوں گا کہ جو شہباز شریف اپنے بیٹے کو وہ بھی گروم کریں، شہزادہ تیار کریں ان کو بڑے طریقے سے. یار پلیز پاکستانی عوام پہ رحم کریں، یہ شہزادے بنانے بند کریں. مگر عامر صاحب آپ کی جانب آؤں گی، بہت سارے تجزیہ نگار نے آج لکھا ہے کہ کس طرح باپ اور بیٹے کے اندر ڈیفرنسز ہیں کہ پارٹی کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے تیاری کی تھی کہ جی ہم اگریسو سیاست کریں گے، مگر زرداری صاحب نے آ کے کہا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ہوز باس جب وہ کہتے ہیں کہ میں پارلیمنٹ کے اندر آؤں گا. آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور ماروسی سیاست کے لیے مطلب جس طرح علی محمد خان صاحب نے کہا، انہوں نے کہا تو صحیح کہ ہر کوئی اپنے اپنے شہزادوں کو تیار کر رہا ہے، تو جب یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو پھر ان شہزادوں کا کیا مستقبل ہو؟ جہاں تک یہ ڈفرینسز کی بات آصف زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں کی جاتی ہے، دیکھیے ایک بڑا فرق ہوتا ہے ان جماعتوں کے اندر جو کہ بڑی سوچ سمجھ کے اور بڑی ترکیب کے ساتھ فوجی عامروں نے بنائی ہوتی ہیں. تحریک انصاف ایک عوامی جماعت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ایک عوامی جماعت ہے، مسلم لیگ نواز کو عوامی حمایت یقیناً حاصل ہے، میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جس طرح سے اس کو بنایا گیا وہ عوام کے اندر سے ایوالو کی ہوئی جماعت نہیں ہے. اس لیے ڈسپلن بھی آپ کو زیادہ نواز لیگ میں نظر آتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ دوسری جماعتوں کی لیڈرشپ جو ہے یا ان کے بیچ میں کوئی ڈفرینسز ہیں. میں آپ کو اگزامپل دوں گا. جب بینظیر بھٹو صاحبہ واپس آئی تھی 1986 میں، اور جب انہوں نے اپنی باقاعدہ سیاست شروع کی تھی، بالکل اسی طرح کی باتیں منیزے، بالکل اسی طرح کے تجزیے. تب صرف اخبار ہوتے تھے، ٹیلی ویژن نہیں ہوتا تھا، لیکن اگر آپ ان زمانوں کے اخبار دیکھیں تو بالکل ایسے تجزیے نصرت بھٹو اور بینظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں بھی کیا جاتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کی، ان کی پالیسیز ایک دوسرے سے مختلف ہیں. ایگزیکٹلی وہی تجزیے آج بھی دہرائے جا رہے ہیں. باپ اور بیٹے کے بارے میں پارٹلی اس کا وجہ، ہاں جی بالکل، آئی تھنک پارٹلی اس کی وجہ وہ پولیٹیکل کلچر بھی ہے جس کے اندر یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں. اب بات، اور میں ذاتی طور پہ نہیں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کوئی ڈفرینسز ایگزسٹ کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے اندر. بات رہی جانشینی کی سیاست کی، تو منیزے ان دا لانگ ران ہر جمہوریت پسند شخص کی خواہش یہی ہو سکتی ہے، سونے کے ہو جائیں بلاول بھٹو، سونے کی ہو جائیں ہیرے کی ہو جائیں مریم نواز شریف صاحب، ہر جمہوریت پسند بندے کی یہی خواہش ہو سکتی ہے کہ وہ جو علی محمد صاحب نے بات کی ہے کہ وہ لیڈرشپ جو ہے وہ ورتھ کی بیسس کے اوپر ہونی چاہیے، نہ کہ مناس کی بیسس کے اوپر. تو یہ تو ہمارا ایک لانگ ٹرم آبجیکٹو ہونا ہی چاہیے ہر حال میں. چند صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب جا کے بیٹھ گئے پنجاب کے اندر، مگر پنجاب کے اندر انہوں نے ایک نعرہ لگایا. انہوں نے کہا کہ 2018 کے اندر میں ہوں گا وزیر اعظم اور میرے والد صاحب زرداری صاحب ہوں گے صدر. آپ کو لگتا ہے، آپ بھی پنجاب سے آپ کا تعلق ہے، کہ یہ لوگوں کو بات اچھی لگی ہوگی؟ ایک طرف سے آپ آکسفورڈ سے پڑھ کے آئے ہیں، جمہوری، آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جمہوری پارٹی ہے، تو سر اس قسم کے نعرے جو ہیں آپ ان کو بادشاہ کہہ رہے ہیں، تو ادھر کوئی نظر دہرائے نا، ادھر کیا کہیں گے؟ لیکن اس کے اوپر بڑی میرے خیال میں اس کے بعد لکھا بھی جا چکا ہے اور ہماری پارٹی کے اندر ڈسکشن ہوئی ہے. جسٹ ان کا ایک وہ جس طرح ایک ورکروں کے جوش میں ورکر نعرے لگا رہے تھے، زرداری صاحب کے حق میں بھی لگا رہے تھے، بلاول صاحب کے حق میں بھی لگا رہے تھے، یا ورکر سامنے پرجوش انداز میں بیٹھا، اور پیپل پارٹی کا ورکر بڑا ٹپیکل ایک ورکر ہوتا ہے، اس کو بھی کوئی تھوڑا سا ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. باقی یہ پیپل پارٹی یوسف رضا گیلانی کو جب پرائم منسٹر بنایا تو اس وقت آصف علی زرداری اپنی کسی فیملی ممبر کو بھی بنا سکتے تھے. بالکل میں اگری کرتا ہوں کہ سندھ میں جو مراد صاحب ہیں وہ بھٹو صاحب کی فیملی سے نہیں ہیں، لیکن میں پھر وہ ذاتیاتی طرف بات چل جائے. صرف اتنا میں کہوں گا کہ جو مین آف ہز اون پرنسپل، مین آف ورڈ ہوتا ہے، وہ پھر ایک دفعہ جاتا ہے. جس طرح قائد اعظم کی برسی کے دن 3 دفعہ، ایک دفعہ خود گئے، ایک دفعہ بلاول صاحب کے، زرداری صاحب کے ساتھ کی جماعت ہے. نہیں، یہ علی کی بھی اتنی ہے جتنی عمران خان کی ہے. نہیں اتنی نہیں ہے، پیپلز پارٹی ہے اتنی آپ کی نہیں ہے جتنی عمران خان کی ہے. یہ بات ریالٹی کی بات بھائی علی بھائی کریں نا، ریالٹی کی بات کریں. میں آرگومنٹ چند صاحب دیکھیں، ان جو بڑے بڑے خاندان ہیں، بڑے بڑے لوگوں کی بڑی خدمتیں ہم جو ہے مڈل کلاس. دیکھیں علی صاحب، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتی. سر یہ ایک الگ بحث ہے اور لا حاصل بحث ہے کہ اس ملک کے اندر جماعتیں کیا واقعی میں انسٹیٹیوشنز بن گئی ہیں، یا پختہ پولیٹیکل پارٹیز بن گئی ہیں، یا ذاتیات پہ چل رہی ہیں. میں آخری سوال چند صاحب آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں. ایک تاثر سا بنا جا رہا ہے کہ چونکہ آپ چودھری نثار علی خان صاحب کے خلاف جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر، آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کل کیا ہے کہ آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے اوپر جائیں گے سپریم کورٹ کے اندر. اب یہ ایک تاثر بنا جا رہا ہے کہ اس وقت جو کیسز آپ کے خلاف ہو رہے ہیں سندھ کے اندر، وہ چودھری نثار صاحب پرسو کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ چودھری نثار صاحب کو اب ٹارگٹ کر رہے ہیں. دیکھیں یہ تاثر میرے خیال ہے وہ اتنا ٹھیک نہیں ہے. جو کل سی سی کے اندر ڈسکشن ہوئی تھی وہ بلوچستان کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی تھی کہ بلوچستان میں آپ نے ایک پڑھے لکھے لوگ جو پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے تھے، وہ وکلاء جو لیفٹ کے ماڈریٹ اور پروگریسو لوگ تھے، دن دیہڑے ان کو شہید کر دیا گیا. اس کے اوپر سپریم کورٹ کے جج نے کمیشن جسٹس فیض عیسیٰ کی کمیشن رپورٹ آئی. سپریم کورٹ اس کمیشن کی رپورٹ پہ جائیں گے، اس پہ امپلیمنٹیشن کے لیے جائیں گے، کنٹیمپٹ آف کورٹ پہ نہیں جائیں گے، امپلیمنٹیشن پہ جائیں گے. اور اس کے ساتھ دیکھیں جو ادھر امپلیمنٹیشن کی بھی بات ہوئی ہے، کنٹیمپٹ کی بات ہوئی ہے، عدالتوں پہ ایک خدشہ کی بات بھی کی گئی ہے کہ شاید کل کو عدالتوں کسی جج پر کوئی جس طرح سجاد علی شاہ پر حملہ ہوا، کسی جج پر بھی حملہ ہو سکتا ہے. یہ بھی ہماری پارٹی کے اندر کا ڈسکشن. جماعت جانا چاہتی ہے، کسی میں اتنا دم ہے تو وہ بھی جا کے دیکھ لے، بلوچستان کے حقوق کی بات کر کے دیکھ لے. اتنا آسان نہیں ہے بات کرنا. اس میں کوئی شک نہیں کہ بلوچستان کے حقوق کے لیے بات کرنا واقعی میں آسان نہیں ہے. عامر احمد خان صاحب، چند صاحب، علی محمد خان صاحب، بہت بہت شکریہ ہمارے اس پروگرام میں آنے کا. تو ناظرین، خورشید شاہ صاحب نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری پارلیمنٹ کے اندر آئیں اور لیڈر آف اپوزیشن کا عہدہ سنبھالیں، مگر اس کے اوپر ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے. ساتھ ساتھ چند صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ زرداری صاحب کا ملک میں آنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ اب
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मामलात एस्टैब्लिशमेंट के साथ कुछ बेहतर हो गए हैं। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।